So today's lecture is about the powers of the President of United States of America and his elections. Basically, when we talk about the powers of President, and the powers of President are defined in Article number 2 of USA Constitution. His powers are so enormous, wide, and multi-directions. So that's why he has been described as the foremost or important ruler in the world. This is because of presidential type of government. Basically, the office of president has been organized on the basis of presidential nature. Article 2 of the USA Constitution outlines the executive branch of government, which is headed by president and covers various powers and duties. The most important and original source of president powers is the USA Constitution itself. And for most, he chooses his own cabinet, which is the personal team of president. In the USA, the president and his cabinet are not answerable to the legislature. When we talk about the concept of the parliamentary form of government, the cabinet is accountable to the legislative body. सो ऐसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सीन है कि वो जो प्रेसिडेंट है वो मोर जो है अथॉरिटेटिव है और उसकी जो कैबिनेट है वो किसी भी बॉडी को अकाउंटेबल नहीं है. जब पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं लाइक पाकिस्तान, तो जो कैबिनेट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी को अकाउंटेबल है, आंसरेबल है. दे आर मल्टी डायरेक्शन पावर्स that are categorized like executive powers, legislative powers, diplomatic powers, military, judicial और emergency powers, जो कि रिलेट करती हैं प्रेसिडेंट की के पास उन इख्तियारात को जो उसको यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए हैं. First of all, I am talking about most important powers of the president related to the executive powers. The President of USA is the head of national administration. All the executive actions of the Republic is taken in his name. He is responsible for enforcement of all federal laws and treaties with foreign states throughout the country. And he also sees to the implementation of decisions of the courts and enforce the constitution and law of the country. For this purpose, he can use the armed forces for his aim, and he is assisted in his immense task by the entire federal bureaucracy as well. It means he is responsible for all tasks and duties that are related to the executive organ of the government. In executive powers, he also makes a large number of appointments to the federal services. He has authority to appoint, remove, or supervise all executive officers and to appoint all federal judicial officers, including Supreme Court justices, but with the approval of Senate or confirmation of Senate. It means कि यहाँ पर भी इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है फॉर द अपॉइंटमेंट्स, बट उसमें क्या है, अप्रूवल या कंफर्मेशन किसकी होगी, सेनेट की. जैसे हमने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें चेक एंड बैलेंसेस की एक टर्म थी. तो चेक एंड बैलेंसेस मीन जो भी प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है उसको इनडायरेक्टली चेक एंड बैलेंसेस कौन कर रहा है, लेजिस्लेटिव बॉडी कर रही है. And President of America is the Supreme Commander of Armed Forces of United States. He is responsible for the defense of the country. He appoints military officers with the advice and consent of Senate and can remove them at will. सेम लाइक जैसे जितने पीछे ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट की बात की, सेम ऐसे ही उसने कहा है कि प्रेसिडेंट क्या है ऑफ अमेरिका क्या हो सकता है, एज ए कमांडेंट ऑफ आर्म फोर्सेस है और उसके पास वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट का, और उसके साथ साथ किसकी एडवाइस और कंसेंट पर, सेनेट जो कि सेनेट ऑफ कांग्रेस जो कि अमेरिकन कांग्रेस का अपर हाउस है. So next I am explaining the legislative powers of the President of America. As a president of head of state and government, he has a power to sign and veto legislation passed by the Congress. It means he has authority to veto any bill was passed by the Congress. क्योंकि विद द सिग्नेचर ऑफ क्या है, बिल पास होने के लिए आता है आफ्टर लेजिस्लेशन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास. तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास राइट है उसको साइन कर दे या उसके ऊपर वीटो कर दे. और हाँ,
اس ویٹو کرنے یا اس کو ریجیکٹ کرنے میں اس کے پریزیڈنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی سجیشنز دے سکتا ہے امپروومنٹس کے لیے، چینجز کے لیے، یا ریکمنڈیشن دے سکتا ہے کس بیسس پر، امینڈمنٹ کے بیسس پر. ہاں لیکن آن دا ادر سائڈ کانگریس کے پاس جب وہ بل واپس جاتا ہے آفٹر ویٹو اور ریجیکشن، جو کانگریس کے دونوں ہاؤسز ہیں وہ دونوں ہاؤسز 2/3 میجورٹی کے ساتھ کیا ہے اس کو پاس اپروو کروانے کے بعد اس کو پاس کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی پریزیڈنٹ کے پاس اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کے وہ ویٹو کے تحت اس کو پاکٹ ویٹو کر لے، سسپینشن ویٹو کر لے. ٹھیک ہے، یہ جو پاز آف پریزیڈنٹ ویٹو پاز جو ہے میں یہ آگے فردر اس کو الگ سے ایکسپلین کر دوں گی. ایسی لیجسلیشن پروسیس میں پریزیڈنٹ کیا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ وہ کوئی بھی میسیجز فور دا ریکمنڈیشن کوئی لیجسلیٹو پروسیس کے لیے وہ پرپوز بھی کر سکتا ہے، ریکمنڈیشنز بھی دے سکتا ہے. تو ظاہر سی بات نا، جب ایک وربلی بھی ہو سکتا ہے، اورلی بھی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ ایک ڈاکومنٹیشن کی فارم میں ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ایک ہائیسٹ اتھارٹی آف دا اسٹیٹ جو فنکشنری ہے اس کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے، تو اس چیز کو نظر انداز کرنا یا اگنور کرنا ایک ایزی ٹاسک نہیں ہوگا کانگریس کے لیے. اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ بظاہر سی بات ہے نا کہ بے شک کہہ لیں کہ وہ اس میں لیجسلیٹو باڈی کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایز اے ہائیسٹ فنکشنری ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ریکمنڈیشن یا کوئی پرپوز کچھ چیز کے بارے میں پرپوز کر سکتا ہے کسی بھی لیجسلیٹو پروسیس کے لیے. Next one pass is related to diplomatic pass. Basically, president is the chief diplomat of the state. He can make treaties with other nations subject to approval of the Senate. It means اس کے پاس اتھارٹی کیا ہے، کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ انٹرنیشنل گراؤنڈ پر ریپرزنٹیشن کون کرتا ہے، پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے، پریزیڈنٹ آف امریکہ. سو وہ کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی ٹریٹی اور ایگریمنٹ کیا ہے سائن کر سکتا ہے، اور اس کو اپروول یا اس کا کنسنٹ کس کے لیے، کس کی طرف سے چاہیے، سینٹ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. یس ہی ہیز دا پاور ٹو ریکگنائز فارن گورنمنٹس اینڈ ریسیو فارن ڈپلومٹس. اٹ مینس ظاہر سی بات ہے نا کہ اب اس پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ فارن ڈپلومیٹس کو کیا ہے اپوائنٹمنٹ جو ان کی اسٹیٹ میں ان کو ویلکم کرنا، ان کے ساتھ ملنا، کن کے ساتھ، کن اسٹیٹس کے ساتھ کو ریکگنائز کرنا ہے، کن اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن مینٹین کرنا ہے. یہ تمام کا تمام ٹاسک اس نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے پاس ہوتا ہے. لائک جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کن اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن مینٹین کرنے ہیں، کن کے ساتھ اکنامک ٹائز اسٹرانگ کرنی ہے، پولیٹیکل کوئی افیلیشنس کرنی ہے، یہ جس بھی ڈائریکشن میں کوئی بھی ریلیشن مینٹین کرنا ہے، ٹریٹی سائن کرنی ہے، ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، تو اس چیز کی اتھارٹی پریزیڈنٹ آف امریکہ کے پاس ہے. Along with this, he has a power to appoint ambassadors of the United States to other countries. کہ اب امریکہ کے امبیسڈر دوسری کنٹریز میں کون ہوں گے، کن اسٹیٹس میں کس بندے کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، وہ تمام کے تمام کون سے ملک میں کس کو بھیجا جائے گا ایز اے امبیسڈر آف یو ایس اے. تو یہ بھی اس نے کیا کہا کہ امریکن کے پریزیڈنٹ کی اختیار میں ہے، یہ پار میں. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کمانڈر آف آرمڈ فورسز ہوتا ہے، ایسی اس میں ملٹری پارٹس کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف کے تحت جو جتنی بھی آرم فورسز ہیں ان تمام کو پریزیڈنٹ کے پاس اتھارٹی ہے کمانڈ کرنے کی، اور اس کے پاس ہی ڈائریکشن کیا ہے اتھارٹی کہہ لیں یا ملٹری ڈائریکشن ڈیسیجنز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوں گے. کن اسٹیٹس میں اپنی ملٹری ڈپلوائے کرنی ہے، کس ڈائریکشن، کہاں سے واپس بلانی ہے، ڈیسیجن سارا کس کا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے. And also has a power to declare war with the consent of Congress. کہ ملک کس کنڈیشن میں ہے، اس کو جنگ کا اعلان کرنا چاہیے یا نہیں، یہ سارے اختیارات اس نے کہا ملٹری پاس کے تحت، اختیارات کے تحت یہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے پاس ہوتی ہیں. لائک ایمرجنسی پاس کا جب وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے ان ٹائمز آف کرائسس پریزیڈنٹ کین ایزیوم ایڈیشنل پاس. دیز آر ناٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. مطلب کانسٹیٹیوشن میں یہ ایلیبوریٹ نہیں کی گئی، کہیں نہیں لکھی گئی، پر یہ جو اختیارات ہیں وہ کہتا ہے کہ ہیز بین یوز ٹو جسٹیفائی ویریس سیکشنز ان دا نیم آف نیشنل سیکورٹی. مینس نیشنل سیکورٹی کی بیسس پر پریزیڈنٹ کے پاس ان چیزوں کے وہ ایکسٹرا کیا ہیں اختیارات ہیں کہ وہ اگر اسٹیٹ کسی بھی ڈینجر میں ہے، کسی بھی ڈیفیکلٹی میں ہے، کسی کوئی ایسا سینیریو بن رہا ہے جس کے لیے ڈیسیجن لینا پریزیڈنٹ کے پاس آن دی اسپوٹ ضروری ہے، تو وہ آن دا نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کی بیسس پر ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایکسٹرا پارٹس ہیں یا جن کو ادر پارٹس کہہ سکتے ہیں جو کہ کانگریس کی طرف جو کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں لکھی گئی لیکن امپلائڈ کی گئی ہیں کس سائڈ سے کانگریس کی طرف سے جو اسٹیٹ لیجسلیٹو باڈی ہے اس میں ملٹیپل ایسی پاس آ جاتی ہیں جیسے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا ہے یا کوئی فیڈرل بجٹ کے اوپر کچھ اس کی کانسٹیٹیوشن چاہیے یا گرانٹنگ پارڈون ہے کہ معافی کا اعلان کرنا ہے کسی کے لیے کسی کی سزا میں کمی کرنی ہے کوئی چینجز لے کے آنی ہے تو وہ کیا ہے وہ ایز اے امپلائڈ پاس اس کو کہتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں لکھی گئی لیکن بائی لیجسلیٹو پروسیس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو انہوں نے وہ اختیار دیے ہیں یا پاس دیے ہیں تو ان کے تحت پریزیڈنٹ کیا ہے ایک اتھارٹیٹیو پرسن ہے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ آف دا یو ایس اے یہاں پہ اس کو اینڈ کرتی ہوں جس میں وہ بات ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ اسٹرانگیسٹ اور انفلوئنشیل پرسنالٹی اور دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ ہے پوری دنیا میں جو کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز آف آل آف دیز پارٹس کہ وہ سنگل مین کیا ہے ڈسائڈ کر سکتا ہے ڈفرینٹ پاس کے تحت اپنی اسٹیٹ کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے نیشنل انٹرسٹ کی بیسس پر نیشنل سیکورٹی کے گراؤنڈس پر. تھینک یو.